الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू या अहलल कुरान। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पे, परेशानियों पे, मुसीबतों पे मुस्कुराते हुए उनको अल्लाह की रज़ा जानते हुए कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हमने दौरा कुरान पाक 2023 का आगाज़ किया। अल्लाह की मदद से आज हम पारा नंबर 8 वलौ अन्नना पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है हमारे अल्लाह के अहकामात, हमारे नाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पारा नंबर 8, इसका बुनियादी मौजू है हक और बातिल की कशमकश। एक इंसान जो अल्लाह सुब्हानो ताला के अहकामात को जान जाता है, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी हक और बातिल की कशमकश का शिकार रहता है। जब दिल गवाही दे देता है कि अल्लाह है, अल्लाह हक है, उसका कुरान हक है, उसके रसूल हक हैं, तो बातिल ज़ोर पकड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि इंसान को हक के रास्ते से हटाकर बातिल के रास्ते पर ले जाए। जैसे एक साफ पानी कीचड़ वाले पानी के बराबर नहीं हो सकता, एक अमल करने वाला, एक बाअमल मुसलमान, एक ऐसे इंसान के बराबर नहीं हो सकता जो अमल नहीं कर सकता। ये जंग पूरी ज़िंदगी जारी रहती है और जारी रहेगी। इस बारे में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला कैसे हमें हक और बातिल के अहकामात समझा रहे हैं और उनका अंजाम बता रहे हैं। पारे के आगाज़ सूरह अल-अनाम से हुआ है, जो मक्की सूरत है। पिछले पारे से ये सूरत चली आ रही है। इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत पर गुमराही के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, अगर हम फरिश्ते भी नाजिल कर दें और मुर्दे भी इनकी बातें करने लगे और हर चीज़ को ज़िंदा कर दें, तो भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हर नबी के दुश्मन रहे हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ जिन और इंस दुश्मन हैं, जो मुनकरीन आखिरत को ऐसी बातें सिखाते हैं कि वो इनकी तरफ झुक जाएं। जैसी बदकारी वो करते हैं, वो भी करने लगें और तौहीद के रास्ते को छोड़ दें। कुरान के अहकाम सच्चाई और इंसाफ के साथ अटल हैं, इनका कोई बदल नहीं। हक और बातिल के सिलसिले में इंसानों की कसरत और किल्लत मयार नहीं हो सकती, तो अक्सरियत महज गुमान की पैरवी करती है। इनके पीछे ना चलते रहना, जो एक सेइंग कही जाती है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी इज नॉट राइट। बहुत दफा होता है कि हक परस्त लोग बहुत थोड़े होते हैं और बातिल खूब छाया होता है। इसीलिए कसरत कसरत लोगों की गुमा इंसानों की कसरत की ऊपर ये गुमान नहीं करना कि ये सही हैं। अल्लाह गुमराह को भी जानता है और हिदायत याफ्ता को भी। जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो बिला तामुल इसे खाओ। जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में जो ओहाम और खुराफात पैदा हो चुके हैं, इनकी परवाह ना करो। ज़ाहिरी गुनाह हो या बातिनी, हर हाल में गुनाह की बातें छोड़ दो, हर बात का बदला पाओगे। एक इंसान को जब ये यकीन हो जाता है कि उसको उसके अमाल का बदला मिलेगा, तो ज़ाहिरी गुनाह जो अलल ऐलान करता है और बातिनी गुनाह जो दिल में सोचता है, गुमान करता है, उन सब गुनाहों को छोड़ देने का हुक्म है, क्योंकि इंसान हर बात का बदला पाएगा। जब अल्लाह किसी को हिदायत से नवाजता है, तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये अल्लाह का रास्ता है, जिसमें कबूलियत की इस्तादाद होगी, वो ही नफ़ा हासिल करेगा। हक को हासिल करने के लिए उस दिल में
وسعت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل تنگ ہوں گے، ہم تنگ نظر ہوں گے، تفرقہ بازی میں پڑے ہوں گے تو حق ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، جس میں قبولیت کی استعداد ہوگی وہی نفع حاصل کرے گا۔ قیامت کے دن شیاطین، انسان اور جن ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے سبب اکٹھے جہنم رسید ہوں گے، صرف وہی بچیں گے جن کو اللہ بچائے گا۔ یا اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے، آمین۔ اللہ کی رحمت ہے کہ تم حجت کے بغیر بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ رحم کرتا ہے، حجت کے بغیر بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ہر ایک فرد کے اعمال کے درجے ہیں، اللہ کو خوب جانتا ہے۔ شرک کی سزا کا وقت آنے والا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ انسانوں کو وارن کر رہے ہیں کہ قیامت کا وقت آنے والا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ مشرکین کو خود ساختہ حلت اور حرمت کی تقسیم، حالانکہ ان کا فیصلہ کرنا اللہ کا حق تھا، کیونکہ سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جس کے استعمال کی اجازت دے تو وہ حلال ہے، اور جس کی اجازت نہ دے تو وہ حرام۔ اس کے بعد قتل اولاد، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تحریم، سب گمراہی کی علامت ہے۔ بتایا گیا ہے اسلام میں اولاد کا قتل سختی سے منع ہے، ایبورشن کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے میوہ جات تمہارے لیے حلال کیے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے مساکین کا حق دو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے 4 پائے پیدا کیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، بعض کھانے کے لیے۔ اللہ کا رزق کھاؤ اور دشمن خدا شیاطین کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو وارن کر رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ حلت و حرمت میں جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں سے صرف وہی چیز حرام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہودیوں پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، بلکہ ان کے تکبر کی وجہ سے سزا کے طور پر حرام کی گئیں۔ اگر ابھی تکذیب سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب مجرموں سے دور ہونے والا نہیں۔ گناہ خود کرتے ہیں اور الزام اللہ پر قائم کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی آج سوسائٹی میں ایسے لوگ نہیں دیکھتے جو خود غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہم سے نہ کرواتا؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان خود ذمہ دار ہے، گناہ کا بھی اور اچھے اعمال کا بھی۔ گناہ خود کرتے ہیں اور الزام اللہ پر قائم کرتے ہیں، اور اگر اللہ ان کی گمراہیوں کو پسند نہ کرتا تو وہ گناہ کیسے کرتے؟ اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی، تم غلط راہ پر ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو گمراہ نہ کرتا، لیکن یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ کیا تم اپنے طرز عمل پر کوئی شہادت پیش کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی حلت و حرمت کے پابند نہیں، بلکہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے۔ یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، انصاف و دیانت کے ساتھ ناپ تول کرو۔ جب بات کرو انصاف کی کرو، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اتنی واضح نشانیوں کے بعد کس انتظار میں ہو؟ کہیں ہم بھی تو آج اس انتظار میں نہیں کہ کوئی نشانی اترے؟ خدارا جاگیے، یہ کتاب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، یہ نہ ہو کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اتنی واضح نشانیوں کے بعد کس انتظار میں ہو؟ چاہتے ہو کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا خود اللہ ان کے سامنے آ جائے؟ جس دن یہ نشانیاں ضرور ہوں گی، اس دن کا ایمان لانا کچھ کام نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ جب انسان فرشتے دیکھ لے گا، موت کا غرغرہ آ جائے گا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج توبہ کا وقت ہے تو دل سے توبہ قبول کر لیجئے اور اللہ کی طرف مڑ آئیے۔ دین میں تفرقہ پیدا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہر آدمی اپنے نیک و بد اعمال کی معین شدہ سزا پائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ باطل راستوں سے ہٹ کر صرف اللہ سے رشتہ جوڑا جائے، پوری زندگی اس کا ہر عمل اور موت اسی کے لیے ہو جائے۔ میرا جینا، میرا مرنا،
صرف میرے اللہ کے لیے۔ ہر شخص کا عمل اس کے ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے لیے عمل کا بہت بڑا نقطہ ہے، کسی کو غلط راہ پہ چلتے دیکھ کر، کسی کو ظلم کرتے دیکھ کر ہم نے اپنی قبر، اپنی آخرت خراب نہیں کرنی۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بسایا اور خلیفہ بنایا گیا، اگر تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تو وہ فوراً بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف آتی ہے، مکی صورت ہے، 206 آیات ہیں، 3344 الفاظ ہیں، 14071 حروف ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد انذار و تذکیر ہے۔ اے نسل انسانی، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے نہ چلو۔ کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے دعوت حق کی مخالفت کی تو عذاب الہی نے رات کے وقت یا دوپہر کو آ کر انہیں تباہ کر دیا۔ قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو دعوت حق پر کان نہ دھرا، اور ان کے پیغمبروں سے بھی شہادت دی جائے گی کہ کیا انہوں نے اپنا فرض رسالت ادا کیا یا نہیں۔ پھر اللہ اپنے علم کی بنا پر تمام واقعات بتا دیں گے، اور اللہ کہیں غائب نہ تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ازل سے ہے، ابد سے رہے گا، ابد تک رہے گا اور کبھی غائب نہ تھا۔ قانون الہی کے مطابق سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کیسے ابلیس نے وسوسے ڈال کر آدم اور اما حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ لباس کا بیان پہلی دفعہ اس مقام پر آیا ہے کہ اللہ نے اپنی زمین سے تمہارے لیے لباس کا سامان پیدا کر دیا، جس میں ستر پوشی اور زیب و زینت بھی ہے۔ سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ لباس کا بیان قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، ایک اس مقام پہ، ایک سورہ نور میں اور ایک سورہ احزاب میں۔ اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم گھروں میں کس طرح ڈریس اپ ہوں۔ اس کے 2 کرائیٹیریاز ہیں، ایک یہ کہ لباس سی تھرو نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس سے ہمارے اوصاف، ہماری باڈی پرومیننٹ نہ ہو۔ شیطان کے فتنے سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بنیادی باتوں کا حکم دیا۔ ہر عمل میں اعتدال کرنا ہے، عبادت میں اللہ کی طرف یکسوئی رکھنی ہے، اور دین کو خدا کے لیے خالص کر کے پکارنا ہے۔ اس کی راہ میں 2 گروہ ہو گئے، ایک ایمان اور نیک، دوسرے بد عمل۔ عبادت کے لیے اپنے جسم کو زیب و زینت سے آراستہ کرنے کا حکم، نیز کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ اسلام انسان کو، ایک مومن کو کھانے پینے سے، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے سے بالکل نہیں روکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بلکہ یہ کہتے ہیں خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، خوب اچھے اچھے اس کے بعد کام کرو۔ عبادت کے لیے اپنے جسم کو زیب و زینت سے آراستہ کرنے کا حکم، نیز کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ جب میرے پیغمبر آئیں، برائیوں سے بچو، اپنی اصلاح کرو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح۔ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے جو نیک کام دنیا میں کرتے رہے ہو۔ آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ ایک کہنے والا کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ ظالم وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور یہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ آراف پر چند لوگ ہوں گے کہ وہ ہر ایک کو پہچان لیں گے۔ جنت والوں کو السلام علیکم کہہ کر پکاریں گے، خود جنت کے امیدوار ہوں گے۔ جب دوزخیوں پر نظر پڑے گی ان کی سزا سے متنفر ہو کر دعا کریں گے۔ دوزخیوں کو کہیں گے نہ تو تمہارے
جتھے اور حمایتی اور تمہارا کچھ مال و دولت کام آیا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ہنسی اور کھیل بنایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے فریب میں مبتلا تھے، اس روز اللہ انہیں دوزخ میں ڈال کر بھول جائے گا۔ اللہ کی کتاب مفصل ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ زمین اور آسمان کا رب کو پکارو کہ وہ خالق ہے، دن رات کا آنا جانا اسی کے حکم سے ہے، سارے ستارے اسی کے کنٹرول میں ہیں، بارش برسانے والا وہی ہے۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے زمین کی اصلاح اور لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سب نے اپنی قوموں کو سمجھایا، برے انجام سے ڈرایا، ان کی اصلاح کی حد تک کوشش کی، مگر ہر قوم کے چند لوگوں کے علاوہ سب نے انکار کیا، اپنے نبی پر بیجا الزامات لگائے، تو اللہ نے کسی قوم کو غرق کیا، کسی کو زلزلے سے تباہ کیا، کسی کو آسمان سے پٹخ دیا وغیرہ۔ آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں۔ ایمان نہیں لائیں گے ہر نبی کے دشمن، کھاؤ اللہ کے نام کا، گمراہ جن و انس عجیب رسمیں۔ دوسرے حصے میں 8 جانوروں نر و مادہ کا تذکرہ کیا گیا، حرام چیزوں کی ممانعت کی گئی، 10 وصیتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گروہ بندی سے بچنے کا حکم دیا، اللہ کی پیروی کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے بتایا گیا۔ تیسرے حصے میں ابلیس کا انکار اور آدم علیہ السلام، لباس اور بے حیائی، ظالموں کی موت اور انجام، جنت جہنم اعراف والوں کا تذکرہ ہوا۔ آخری حصے میں منکرین افسوس کریں گے بتایا گیا، زمین اور آسمان کے رب کو پکارو، پیغمبروں کے قصے کیا تھے بتائے گئے۔ اس پارے سے ہم نے عمل کی باتیں کیا سیکھی؟ اکثریت اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حلال اور حرام کی پابندی کرنی ہے، اسلام کے لیے شرح صدر ہونا ضروری ہے، ابلیس سے بچنا ہے، دل، دعا، لباس میں تقوی اختیار کرنا ہے، جنت الفردوس کے لیے عمل کرنا ہے، ہر عمل، نماز، قربانی، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ آج کی دعا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھا پارا نمبر 8۔ میں امید کرتی ہوں اس سے آپ نے عمل کے نقطے لیے ہوں گے، اللہ کے احکام کو جانا ہوگا، اور اس دعوت حق کو آپ خود بھی لیں گے اور اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ جنت ہمارے پیاروں کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔